बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो दोस्तों ने ये बात की है कि सर आपने तिब्ब यूनानी की बात करते हैं और क़ानून मुफ़रज़ा की बात करते हैं, लेकिन आपने स्पेशली तिब्ब यूनानी के हवाले से कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। क़ानून मुफ़रज़ा के बारे में आप बात करते हैं, समझाते हैं, और तिब्ब यूनानी असल में क्या है, कब इसका आगाज़ हुआ है और इसका तरीक़ा इलाज क्या है, और क्या ये मौसर है आजकल के दौर में, इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं, कोई पूरी दुनिया इसको मानती भी है या नहीं, इसका कोई कानूनी स्टेटस है, तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या ये मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, साइंस इसको मानती है कि नहीं मानती। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ दो चार दोस्तों ने मुझसे बात इनके ऊपर की है, तो मैंने कहा चलें आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं कि तिब्ब यूनानी असल में क्या है और इसका मौजूदा ज़माने में स्कोप क्या है। तो अगर तो इसकी तारीख़ देखें तो इंसान की जो इब्तदाई तारीख़ है ये लाखों साल पुरानी है। इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पर लाखों सालों से आबाद है, लाखों सालों से मेरा तो ख़्याल है। और आपकी जो जदीद साइंस है, जो नई रिसर्च है, वो भी बताती है कि इंसान लाखों सालों से, करोड़ों सालों से इस दुनिया में आबाद है। लिहाजा इंसान ने जिस तरह दूसरे अलूम हासिल किए हैं और जिस तरह उसको ज़रूरतें पड़ती थीं और ज़रूरत के तहत वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करता था, और कुछ चीज़ें इत्तफ़ाक़ से डिस्कवर हो जाती थीं, कुछ चीज़ें इंटेंशनली ट्रायल करके डिस्कवर की जाती थी। तो लिहाजा तिब्ब की तारीख़ जो है, इसका एग्जैक्ट कहना कि ये इतने हज़ार साल पहले शुरू हुई थी या इतने लाख साल पहले शुरू हुई, मेरे नज़दीक ये मुश्किल बात है। लेकिन इसकी मोटी मोटी जो अगर आपको मैं बात बताऊं, जो लिखी हुई शक्ल में आपके पास तारीख़ आती है, तो तिब्ब भी जो है ये इसका जो आगाज़ या ओरिजिन है बाकायदा तौर पर लिखी हुई शक्ल में, ये जो ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में जो तिब्ब यूनानी के नाम से एक तरीक़ा इलाज मौजूद है, ये सदियों से है। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले तकरीबन 1000 साल कमोबेश यहाँ पे मुसलमान हुक्मरान रहे, उस वक़्त ये मौजूद था, और इससे पहले ये आयुर्वेदिक की शक्ल में इंडिया के अंदर हज़ारों साल से मौजूद है। लेकिन बाकायदा अगर हम लिखी हुई शक्ल में एक इसका आगाज़ समझें तो मैं ये समझता हूँ कि ये बुकरात और गैलन जो हैं, ये इन्होंने लिखी हुई शक्ल में यूनान के अंदर जो है ये इसका आगाज़ किया था, और हम इसको बाबाए तिब्ब कह सकते हैं, सुकरात, बुकरात को और गैलन को। इन्होंने बुनियादी इसके असूल जो है वो लिखी शक्ल में आपको देना शुरू किया। लफ्ज़ जो तिब्ब और यूनानी है, अगर आप उर्दू के दोनों लफ्ज़ हैं, तिब्ब आप जानते हैं कि इसलिए इसके लिए लफ्ज़ इंग्लिश में तो मेडिसन है, और यूनान के लिए लफ्ज़ ग्रीक है, यानी ये ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसन है, यानी इसका ताल्लुक़ या इसका ओरिजिन यूनान से हुआ है। और अगर हम देखें तो असल में ये तिब्ब यूनानी का लफ्ज़ जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये पर्शियन और अरबिक दोनों लफ्ज़ों से ये मिलकर बनता है, यानी इसका ओरिजिन जो है वो पर्शो अरबिक ट्रेडिशनल मेडिसन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो ये है। अच्छा, ये आखिर तरीक़ा इलाज है क्या था, और इसकी बेस या इसकी बुनियाद क्या है। देखिए, मैं पहले भी वैसे ये अपने मैंने लेक्चर्स में ये बात की हुई है, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई थी, ख़ास तौर पर तिब्ब यूनानी और क़ानून मुफ़रज़ा के बारे में, तो उसमें कई जगह पर मैंने ये बातें की हुई हैं। मुसलमान साइंसदानों में ख़ास तौर पर इब्न राज़ी और अबू अली सीना या इब्न सीना,
یا ایویسینا، انہوں نے طب یونانی کو بہت اچھی طرح سے سمجھا، اور اس وقت تک جتنا بھی مروجہ علم تھا اس کا، اس کو سمجھ کر اس کی مبادیات کو اخذ کیا یا ریپریزنٹ کیا، دوبارہ پیش کیا، اور اس میں نئی ریسرچ یا نئے بہت سارے حوالے یا کام انہوں نے اس میں شامل کیے، اور خاص طور پر یہ پچھلا 1000 سال جو ہے اس کے اندر جو مسلمان سائنسدان ہیں ان کا بہت بڑا کام رہا ہے، اور اس میں سے دو میں نے آپ کو نام نمائندگی کے لیے دے دیے، جیسے ابو علی سینا اور ابن رازی کا ہے۔ اور اس کے بعد انڈیا کے اندر جب 13ویں صدی میں یا 12ویں صدی میں جب یہاں پہ مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوتی ہے، خاص طور پہ جب سلاطین دہلی کا زمانہ آتا ہے، دہلی سلطنت کا جب قیام ہوتا ہے، تو ہمارے جو سلطان تھے وہ عموماً اپنے درباروں میں جو حکماء حضرات ہیں یا اہل علم حضرات کو بڑا اعلیٰ مقام دیا کرتے تھے، اور ان خاص طور پر جو ریسرچ کرنے والے لوگ تھے ان کو بڑا سپورٹ کرتے تھے اور ان کو وظائف دیتے تھے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے نان و نفقہ سے بے فکر ہو کر اس ریسرچ کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی علم ہے۔ دیکھیں، انسان کی جان بچانا یا انسان کی زندگی کی صحت کے معیار کو بہتر رکھنا یا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت عظیم کام ہے، اور لہٰذا جو مسلمان حکمران تھے وہ ایسے لوگوں کو دل کھول کر ان کی مدد عموماً کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر ایک زمانہ جب مغل زمانہ آتا ہے، تو مغل زمانہ جو ہے اس میں بھی اس کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے، اور جو خلجی سلطان تھے ان میں خاص طور پہ علاء الدین خلجی جو ہے، اس نے ایک اضافی طور پر جو انڈین آیورویدک سسٹم آف میڈیسن تھا اس کو بھی، اور یونانی طریقہ علاج کو بھی، ان دونوں کے جو ماہرین تھے ان کو، حکیم جو تھے یا وید حضرات تھے، ان کو اپنے دربار میں جگہ دیتے تھے، اور ان کے نسخہ جات کے اوپر اور ان کے طریقہ علاج کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے، اور اسی سے طریقہ علاج ہوتا رہا ہے ہزاروں سال سے۔ یہی یونانی طریقہ علاج جو ہے یا آیورویدک، یہی طریقہ علاج جو تھا یہ خاص و عام کی بیماریوں کا علاج کرتا رہا ہے۔ اب اس میں اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ کیا اس کی فلسفی ہے؟ کس اصول کے تحت اس کا علاج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، بڑے سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو یہ بات سمجھانے کوشش کروں تو طب یونانی انسان کے اندر 4 اخلاط یا ہیومرز، 4 قسم کے آپ کہہ لیں رس ہیں یا جوس ہیں یا اخلاط ہیں، ان کا وجود تسلیم کرتی ہے، اور یہ 4 اخلاط جو ہیں یہ بلغم یا بلغم، صفرا یا جس کو یلو بائل کہہ سکتے ہیں، اور سودا جس کو بلیک بائل کہہ سکتے ہیں، اور خون یا دم، بلڈ، ان چاروں میں جب تک توازن قائم رہتا ہے تو انسان کی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور جب ان چاروں میں عدم توازن آ جاتا ہے، کوئی ایک خلط کی کمی یا بیشی ہو جاتی ہے، یعنی یا کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے، تو انسان کے جسم میں مختلف قسم کی علامات یا بیماریوں کی علامات یا امراض آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حکیم کا کیا کام ہے کہ یہ جو توازن ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے گا، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کی ادویات استعمال کریں گے، یا ایک لفظ یا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے طب یونانی میں جس کو قوت مدبرہ بدن، یعنی یہ آپ کے جسم کی ایک ایسی قابلیت ہے، یعنی ابیلٹی آف دا باڈی ہے کہ جس کے تحت جسم خود اپنے آپ کو بیماریوں سے یا حملہ کرنے والے جراثیم جو ہیں
ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور صحت کو یا نارمل صحت کو بحال رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو طب یونانی یا اس کے جو پریکٹیشنرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اصل میں یہی جو آپ کی قوت مدبرہ بدن ہے، اسی کا جو عدم توازن ہے یا اس میں جو خرابی پیدا ہوگی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جس میں عام طور پر 3 بڑے سٹیپس کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ازالہ سبب، یعنی پہلے نمبر پر جو وجہ ہے بیماری کی اس کو دور کیا جائے، ایلیمینیشن آف دی کاز آف دا ڈیزیز۔ اس میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی خاص قسم کی زہریلی چیزیں کھا لی کسی نے، کوئی انوائرمنٹ کسی خاص ماحول میں چلا گیا ہے، کوئی خاص قسم کی غذا کھانا شروع ہو گیا ہے، کوئی خاص قسم کے جذباتی اثرات ہیں انسان کے اوپر، خاص قسم کی سوچیں، سٹریس دباؤ ہیں جو اس کے جس ذہن پر ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ متاثر کرتی ہیں انسان کی صحت کو۔ تو یعنی پہلا سٹیپ جو ہے وہ طب میں ہے، وہ ازالہ سبب کرنا ہے، آپ جو وجہ بن رہی ہے بیماری کی اس کو ختم کرنا ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ آپ نے تعدیلی اخلاق کرنا ہے، یعنی جو نارملائزیشن آف ہیومر ہے وہ آپ نے کرنی ہے کہ جسم کے اندر جو 4 اخلاق ہیں ان 4 اخلاق میں سے اگر کوئی خلط زیادہ پیدا ہو گئی ہے تو اس کو جسم سے خارج کرنا ہے، اور اگر کوئی خلط کم ہے تو اس کو پیدا کروا کے آپ نے دوسروں کے لیول پہ یا نارمل لیول پہ جتنی ریکوائرڈ ہے وہ کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات اس میں ہے وہ تعدیلی اعضاء ہے، یعنی جس کو آپ کہیں کہ نارملائزیشن آف ٹیشوز یا آرگنز ہے، کہ جو آپ نے پہلے سبب ہٹا دیا، جو فالتو خلط بلڈ میں یا ہیومر پھر رہا تھا اس کو آپ نے کم کر دیا۔ اب تیسرا سٹیپ رہ جاتا ہے کہ جو ٹیشوز اور سیلز کے لیول پہ اس کا ایفیکٹ ہو چکا ہے اس کو بھی آپ نے دور کرنا ہے، تب آپ کی مکمل صحت جو ہے وہ بحال ہوگی۔ یعنی آپ نے جو نارملائزیشن آف ٹیشوز یا آرگنز ہے یہ تیسرے نمبر پہ کرنی ہے۔ اب یہ 3 کام اگر آپ صحیح طریقے سے کر سکیں گے تو پھر آپ کسی آدمی کی صحت کو بحال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص پروٹوکول ہے جو طب یونانی اختیار کرتی ہے کسی بندے کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کی صحت کو بحال کرنے کے لیے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، یعنی یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں سمجھائیں کہ یہ علاج کا پروٹوکول ہے یا طریقہ کار ہے۔ اب یہ کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہزاروں سالوں سے لوگ مختلف تدبیریں استعمال کرتے رہے ہیں، اس کو علاج بالتدبیر کہا جاتا ہے، اور اس میں مختلف طریقے شامل ہیں، جیسے جس کو کپنگ کہتے ہیں، آپ کپ لگائے جاتے ہیں، وہ کچھ گرم کپ جیسے چائنیز وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں، یا جسے اجامہ کرنا بھی کہتے ہیں وہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایون بلڈ لیٹنگ دوسرے طریقے سے بھی، نسیں کھول کر بھی جو اضافی خون خاص طور پر دموی تحریکوں میں یا بلند فشار خون وغیرہ میں یہ طریقہ کار پرانے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کو خیر زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، اس کو غیر ضروری طور پر کر دیا جائے تو نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو حمام ہیں مختلف قسم کے، باتھنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، گرم حمام ہیں، ٹھنڈے حمام ہیں، اس کے علاوہ جو آئنز والے واٹر ہیں، معدنیات والے پانی ہیں، مختلف چشموں کے پانی ہیں، ان کی مختلف تاثیریں ہیں، اور یہ بھی اختیار کیا جاتا تھا۔ اب ایکسرسائز بھی کی جاتی تھی جس کو آج کل آپ فزیو تھراپی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلک کا ایک طریقہ جس کو آپ مساج کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں آج بھی مساج کو کیا جاتا ہے، اور اس کو عام طور پہ ہر گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ چھوٹا موٹا مساج چھوٹی موٹی تکلیفوں کے دلیل ہے، لیکن جو مساج کے ماہرین ہیں وہ تو مختلف بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کو
اور کئی طریقوں سے بھی جو تدبیریں اختیار کر کے کسی بندے کی جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ ساری طریقے جو ہیں یہ طب یونانی کے طریقہ علاج میں شامل سمجھی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ جو ہے وہ اب مناسب ادویات دیتے ہیں، ڈرگس جو مفرد شکل میں ہیں یا مرکبات کی شکل میں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرجری جو ہے طب میں بھی بنیادی سرجری جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، اور بعض اوقات سرجری ضروری ہوتی ہے کسی پھوڑے پھنسی کا علاج کرنے کے لیے، گلٹی وغیرہ ختم کرنے کے لیے، یا اگر کوئی زخم ہو گیا تو اس کو سٹچ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ طب کے اندر ساری چیزیں مروج ہیں اور یہ استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ یہ طب یونانی کی آج خاص طور پر اسپیسیفک میں بات کر رہا ہوں کہ طب یونانی میں ہزاروں سالوں سے انسان کیا کرتا آ رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ اب جہاں تک بات رہے گی کہ اس کی ایجوکیشن، طب یونانی کی ایجوکیشن کیا ہو رہی ہے اب بھی، یا کہ یہ ریکگنیشن اس کی کیا ہے، اس کو کسی حد تک تسلیم کیا جاتا ہے، تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں۔ یہ جو جن ممالک یہ تھرڈ ورلڈ اور یہ یعنی ترقی پذیر اور ترقی جو پسماندہ ممالک ہیں، ان میں تو ڈھیر سارے سسٹم موجود ہیں طریقہ علاج کے، اور یہاں یہ بھی ان کے اپنے اپنے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ افریقن میڈیسن ہے اور چائنیز میڈیسن ہے اور آیورویدک میڈیسن ہے اور یونانی میڈیسن ہے یا اسلامی طریقہ علاج ہے، جو مرضی نام رکھ لیں، بنیادی اس کا مقصد اور طریقہ کار ایک ہی ہے کہ انسان کا علاج کرنا ہے، اس کی علامات ٹھیک کرنا ہے، اور ہر ملک میں مختلف ملکوں میں مختلف سسٹم ہیں۔ انڈیا پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک طبیہ کونسل ہے، اس کے ریکگنائزڈ افیلیٹڈ ادارے ہیں، کسی جگہ پہ 4 سال کا کوئی ڈپلومہ ہے، 5 سال کی ڈگری ہے، یعنی انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پر طب کی تعلیم اب بھی ہو رہی ہے اور مانا جاتا ہے، اور اس کی پریکٹس کی اجازت ہے، اور پوری دنیا میں آج بھی کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس طریقہ علاج کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں الگ سے کسی دن ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کہ پوری دنیا میں تقریباً جو ایلوپیتھک میڈیسن استعمال ہوتی ہیں ان کا والیوم اندازاً کیا ہے، اور جو طب ہے اس کا والیوم کیا ہے۔ میں آپ حیران ہو کر رہ جاتے ہیں کہ اکیلے آپ چائنا کی اگزامپل لے لیں آپ، کہ چائنا میں کوئی 115-20 بلین ڈالرز کی سالانہ ٹریڈ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے چائنا کی، وہ صرف یہ جو ہربل یا دیسی دوائیاں ہیں ان کے متعلق ہے۔ اب باقی یہ تو چائنا ایک ملک ہے، میں نے اگزامپل لی ہے، اس کے علاوہ انڈیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان ہے، اس کے علاوہ میکسیکو ہے، افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں، اور ایون یورپین ممالک اور یو ایس اے اور جو دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی بہت سارے برانڈز ہربل یوز ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پر 2-3 میڈیسن کے اگر میں نام لوں تو ہر ایک واقف ہوگا۔ اب ایلو ویرا سے کون واقف نہیں ہے، کوار گندل سے، یا جنسنگ سے یا جنکو بائلوبا سے کون واقف نہیں ہے کہ یہ ایلوپیتھک فارم میں پریپریشن ہوتی ہیں، لیکن بیسک اس کا انگریڈینٹ اور اس کا جو طریقہ علاج ہے وہ دیسی طریقہ علاج ہے، جڑی بوٹیوں کے استعمال کے متعلق ہے۔ اب اس کے علاوہ کھربوں روپے کی میڈیسن ہومیوپیتھک فارم میں استعمال ہوتی ہیں، بیسیکلی بنتی تو وہ بھی ساری ہرب سے ہی ہے، اور ایون جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں اس میں بھی بے شمار میڈیسن آج بھی ہیں کہ جن میں ہربل ایکسٹریکٹس یوز ہوتے ہیں، یا جو بھی مالیکیول سنگل فارم میں کسی ایلوپیتھک ڈرگ کے اندر استعمال ہوتا ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھیں گے تو اس کو مصنوعی طور پر بنانے سے پہلے اس انگریڈینٹ کو کسی پلانٹ میں دیکھا گیا، کسی منرل میں دیکھا گیا،
اور اسی پیٹرن پہ پھر اس مالیکیول کو الگ کر کے لیبارٹری میں بنایا جاتا ہے، سنتھسائز کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں، ان کے اوپر کرٹیسزم ہے، ماڈرن کرٹیسزم ہے۔ اب اس ماڈرن کرٹیسزم میں کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ یہ جی جو حکیم حضرات یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نو، یہ ضروری نہیں۔ آپ کو اس دور میں بھی انتہائی باریک لوگ، انتہائی اچھا اور وسیع مطالعہ رکھنے والے اور مسلسل ریسرچ کرنے والے لوگ بیچارے مل جائیں گے، جو معاشی فائدوں کو پس پشت ڈال کر گھاٹے کا سودا کیے بیٹھے ہیں اور اس کے ریسرچ ورک پہ لگے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور کوئی نئی چیز جس سے انسانیت کے لیے فائدہ ہو سکے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ہاں، اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ اس زمانے کا طریقہ علاج نہیں ہے، تو اس کی ڈگریاں جو ہیں یا اس کے ڈپلومے جو ہیں ان کو اتنی محنت اور مشقت سے وہ ادارے نہیں پڑھاتے جتنا پڑھانا چاہیے، جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو مزید ریفائن کیا جا سکتا ہے اس چیز کو، کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ جو طب کے ادارے ہیں ان کا معیار کو بہتر کر سکتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ سے جو پڑھائی ہے یا کلاس ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے اور معیاری تعلیم دی جا سکتی ہے اور اس کے معیار کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کا استعمال بڑھے گا، گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرے گی تو پھر اس کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اعتراض جو ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ جو حکیم حضرات ہیں یہ بے تحاشا زہریلے قسم کے جو مرکبات ہیں یا عناصر ہیں، جس طرح لیڈ ہے، جس طرح مرکری ہے، جس طرح آرسینک ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے کڈنیز کا اور گردوں کا اور جگر کا ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں پراپوگنڈا زیادہ ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ چوتھے درجے کی ادویات کو یا کشتہ سازی کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کچھ چند اچھے پڑھے لکھے لوگ اس زمانے بھی موجود ہیں جو ادویات کو واقعی ایسے اس شکل میں استعمال کرواتے ہیں اور کہ وہ جسم میں ان کی اکومولیشن نہ ہو، جسم میں وہ رکے نہ، اور جسم ان کو جسم سے ایلیمینیٹ ہو سکے، جسم سے خارج ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے تشخیص ٹھیک کی ہے اور تشخیص کے مطابق دوائی کی سلیکشن ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی ان کے نقصانات نہیں ہوتے، اور ان میڈیسنز کو یا ان چیزوں کو اگر کشتہ صحیح طریقے سے کیا گیا ہے یا صحیح مناسب مقدار میں اس کی خوراک دی گئی ہے تو یہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ہے، یہ صنعتیں ہمارے ارد گرد ایسی ہیں جو دوائیوں میں نہیں، بہت ساری دوسری چیزوں کی انڈسٹریاں ایسی ہیں جو آپ کے پانی، پینے والے پانی میں، اور یہ جو سمندروں کا پانی ہے، نہروں کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، اس میں بے تحاشا یہ کیمیکلز وہ شامل کر رہے ہیں، اور زمین کے اندر ان کی جو سطح ہے، نیچے پانی کے اندر جو سطح ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اب یہ موضوع اگر اس پہ میں بات کرنا شروع کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یعنی اس کا الزام بھی طبیب حضرات پہ دینے کی بجائے آپ یہ جو انڈسٹریلائزیشن کا یہ جو صنعت کاری کا زمانہ ہے اور ان کا بے تحاشا اور ان کنٹرولڈ جو نظام ہے جس میں یہ جو اخراجات یا ویسٹ چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو آپ مناسب طریقے سے ٹھکانے نہیں لگاتے، ان کو آپ ویسے ہی کھلا عام فضا میں، انوائرمنٹ میں، پانی میں چھوڑتے جا رہے ہیں تو وہ نقصان پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں حکیم بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ لہذا یہ بھی انڈائریکٹلی ایک الزام حکیموں کے اوپر ہے، حالانکہ یہ سسٹم جو آپ نے ماڈرن سسٹم بنایا ہوا ہے صنعت کاری کا، یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ جو آپ کے جسموں کے اندر یا خوراک میں یا پھلوں میں یا سبزیوں میں یہ زہریلے مادوں کا، یہ پائزنس کیمیکل کا اضافہ ہو رہا ہے،
یہ ان کا ذمہ حکیم بیچاروں کے اوپر نہیں آتا، یہ آپ کا جدید جو انڈسٹریلائزیشن کا ایک زمانہ ہے، یہ اس کی دین ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کہ ایک بات جو ہاں یہ کی جا سکتی ہے کہ جی جو طبیب حضرات ہیں وہ کوئی ایک پودا یا کوئی ایک منرل یا استعمال کرتے ہیں کسی ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے، اس میں بے شمار دوسرے بعض کا ہزاروں مالیکیولز ہیں ایک پلانٹ کے اندر، سینکڑوں ہیں، تو ضرورت ایک دو کی ہے اور آپ غیر ضروری طور پر دیے جا رہے ہیں ایکسٹرا۔ نہیں بھائی، جب آپ ایلوپیتھک طریقہ علاج سے دیتے ہیں تو آپ ایک مالیکیول کو ذہن میں رکھ رہے ہیں، جبکہ یونانی طریقہ علاج میں جب کوئی میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہے تو وہ پورے مرکب کو یا اس پورے پودے کے اوورآل مزاج یا ٹیمپرامنٹ اور اس کے استعمال کو ذہن میں رکھ کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس طریقے کو اس پہ لاگو ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک بات ہے کہ کوئی بھی ہربل پلانٹ یا منرل آپ نے استعمال کروانی ہے تو حکیم کو یا اس کی دوائی بنانے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پلانٹ کس موسم میں اس کو توڑا جا سکتا ہے، اس کی جڑ یا پتا یا تنا یا شاخ یا پھل یا بیج جو بھی استعمال کرنا ہے اس کے لیے مناسب ترین وقت کون سا ہے۔ اور طبیب حضرات نے یہ ہزاروں سال کی محنت سے یہ چیزیں فارماکوپیا کی شکل میں موجود ہیں، کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، صرف ان کو صحیح طور پر جاننا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، وقتی فائدے کو ذہن میں نہیں رکھنا۔ ایک پلانٹ ہے، اب اس کو لکھنے والے نے لکھا ہوا ہے جی کہ جب بہار کے موسم میں اس کے اوپر پھول آ جائیں، پودا پوری طرح سے تیار ہو جائے، پھر اس کو توڑیں آپ، اور توڑ کے آپ اس کو سائے میں خشک کر کے استعمال کریں۔ اگر آپ اسی پودے کو پھول آنے سے پہلے توڑ لیں گے، آپ اس کو دھوپ میں سکھائیں گے یا کوئی اور ہیٹنگ سسٹم دے کر سکھائیں گے تو میرے بھائی اس کا تو اثر اس طرح سے نہیں رہے گا جو یونانی طب نے لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس میں اگر وائزلی اور دیانتداری کے ساتھ پودوں کو ان کے طریقہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ان کی مناسب عمر پر ان کو مناسب طریقے سے توڑ کر اکھاڑ کر اچھی طرح سے جس طرح سے بتایا گیا ہے آپ ویسے کریں گے تو پھر استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر آپ نے پودوں کو اچھے طریقے سے پریزرو ہی نہیں کیا، ان کے پریزرو کرنے کا طریقہ ہی آپ نہیں جانتے، آپ اس کے اندر بہت ساری غیر ضروری چیزیں شامل ہیں، مٹی، پتھر، کنکر یا اور گند مند یا کوئی اور جراثیم شامل ہو گئے، تو پھر اس پلانٹ بیچارے کا تو قصور نہیں، یہ تو کوالٹی مینٹین کرنے والے بندے کی ذمہ داری ہے جو اس ڈرگ کو تیار کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے مطلب میں نے کئی دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ میڈیسن بنانے کا جو کام ہے یہ بہت باریک، بہت نفیس اور بہت لطیف اور بہت توجہ طلب کام ہے، لہٰذا اس کو ذمہ داری سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح کیا جائے گا تو پھر اس کے نقصان نہیں ہوگا، اور آج بھی آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں پلانٹ سے۔ اچھا اب دیکھیں اس میں بھی ایک ذمہ دار جو ہے وہ آج کا جو موجودہ ماڈرن سسٹم ہے وہ ذمہ دار ہے ان پودوں کو خراب کرنے کا، ان معدنیات کو خراب کرنے کا۔ کیسے؟ دیکھیں بہت ساری فصلیں جو ہیں ان سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے یا تھوڑے وقت میں پکانے کے لیے یا بڑی بڑی فارمنگ، ایک ہی کراپ کی فارمنگ کرنے کے لیے مختلف مصنوعی طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، ایسی فرٹیلائزرز یا کھادیں استعمال کی جاتی ہیں، ایسی کیڑے مار ادویات استعمال کی جاتی ہیں کہ جس سے آپ بہت ساری جڑی بوٹیوں کو اکھاڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو ساری زہر یا پائزنز ہیں یہ ادویات یا جڑی بوٹیوں کے اوپر بھی منفی اثرات رکھتے ہیں۔ آج کل تو مجھے ذاتی طور پر یہ ایک بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ بچپن سے جو چیزیں ہمارے علاقے میں، ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں، پگ ڈنڈیوں پہ، سڑکوں کے کناروں پر، گھروں کے ارد گرد جو چیزیں مل جاتی تھیں اب وہ ملنا مشکل ہو گئی ہیں، اور جو ملتی ہیں ان کے بھی اثرات وہ کیوں نہیں رہے۔ اب
حکیم فار ایگزامپل کسی بندے کو یہ باتھو کا ساگ ہی دے رہا ہے، کینچ مینچ دے رہا ہے، دھنیا مرچ کیوں نہیں دے رہا؟ اب اگر اس میں آپ نے طرح طرح کے کیمیکلز یہ وہ لٹرم پٹرم ڈالے ہوں گے تو کل کو آپ اس کا ذمہ کسی حکیم بیچارے کے متھے لگا دیں گے جس کی دوائی میں اثر نہیں ہوا، یا اس کی دوائی نے زہریلے اثرات پیدا کر دیے۔ ہاں، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان دوائیوں کو قدرتی علاقوں میں جہاں پہ یہ قدرتی طور پر اپنے ماحول میں، آب و ہوا میں یا زمین میں پیدا ہوتی ہیں وہاں پہ پیدا کروایا جائے، اور ان کو غیر ضروری زہریلے اثرات سے، دوائیوں سے، کیمیکل سے، پیسٹی سائڈ سے، اور یہ طرح طرح کی جو پودوں کو اچھے طریقے سے اگانے کے لیے جو ہارمونز دی جا رہی ہیں ان سے بچایا جائے اور قدرتی طریقے سے ان کو اگنے دیا جائے ان کے ماحول میں، تو پھر یہ بہت خوبصورت طریقے سے انسان کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی بیچارے حکیم کا قصور کوئی نہیں ہے، یہ بھی آپ کا جدید جو طرز زندگی ہے یا یہ جو آپ کا یہ زرعی ایگریکلچر سسٹم ہے وہ ان کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جدید سسٹم والے اس کو کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برانڈ میڈیسن ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جینرکس جو ہیں ان کے اوپر پہلے ریسرچ ہوتی ہے، کلینکل ٹرائل ہوتے ہیں، ان کی سیفٹی، ایفیکیسی، یہ ساری جو ہے یہ چیک کر کے پھر مارکیٹ میں ان کو لایا جاتا ہے، جبکہ ہربل میں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ بات میں کسی حد تک مان لیتا ہوں، لیکن یہ کام کرنے پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کوئی ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لانے سے پہلے، کوئی ایک دوائی لانے سے پہلے 10 سال، 20 سال، 5 سال، 2 سال کم از کم اتنے عرصے لگتے ہیں اس کے اوپر، اور اتنا سرمایہ لگتا ہے اس کے اوپر کہ وہ تو ہر خاص و عام کے بس کی بات ہی نہیں، وہ تو بہت بہت بڑے بڑے ادارے ہی ایسا کر سکتے ہیں، چھوٹا ایک بندہ یا چھوٹے ادارے تو وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ نے یہ جو سٹینڈرڈ ان کا مینٹین کیا ہوا ہے یا بنایا ہوا ہے وہ ایلوپیتھک سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہربل سٹینڈرڈ کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، ویسے اگر آپ دیکھیں تو جو ہربل میڈیسن ہیں ان کے پیچھے بھی ہزاروں سال کے تجربات ہیں، ہزاروں سال کا انسان میں ان کا استعمال ہے، اور ہزاروں سالوں سے جو ان کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تجربے میں آئے ہیں، اور جن جن بیماریوں کو وہ ٹھیک کر سکتی ہیں وہ اس کے ساتھ بھی بیک اپ ہے، کیونکہ وہ ایک جدید جس طرح سائنٹیفک طریقہ کار ہے، یہ ایک گروپس بنا کر باقاعدہ ایک اسٹڈیز کی جاتی ہیں، اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کیا گیا ہوگا، ورنہ ان کے اثرات بھی طے شدہ ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی طے شدہ ہیں، ان کی مقدار خوراک بھی طے شدہ ہے، اور اس میں انسانی ٹرائل زیادہ شامل ہیں، جانوروں کے ٹرائل نہیں ہیں اس میں۔ اچھا، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے گزارش کی کہ کیا آپ اعتراضات کیا ہیں، سچی پوچھیں تو میں ذاتی طور پر میری گفتگو سے یا میری ویڈیو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میرے نزدیک جو پریورٹی ہے وہ انسان کی صحت ہے، اس میں علاج کرنے والا قابل ہونا چاہیے، اور جو میڈیسن دینی چاہیے وہ قابل استعمال ہونی چاہیے اور اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے، اور پھر اس کی ضرورت ہونی چاہیے، تشخیص ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر یہ کام ہو جائیں تو یہ جو طریقہ علاج ہیں، یونانی طریقہ علاج ہے، یا اس کے ساتھ دوسرا ہومیوپیتھی ہے، قانون مفرد غذا ہے، یا آیورویدک ہے، یہ بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ جو لوگ جدید علوم سے یا جدید اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر نیٹ کے اوپر مارکیٹ میں بے شمار اسٹڈیز اویلیبل ہیں، ایون WHO اب اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے ان کی ایفیکیسی کو، ان کے استعمال کو۔ جہاں تک بات رہ گئی ہے وہ یہی ہے کہ یونانی طریقہ علاج بھی مؤثر طریقہ علاج ہے، یہ آج بھی مؤثر ہے، لیکن جو چند ایک گزارشات میں نے کی ہیں اس کے متعلق،
اگر ان کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ انتہائی مفید، انتہائی سستا اور ہر خاص و عام کی سمجھ میں آنے والا یہ طریقہ علاج ہے، اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو غریب ممالک اور غریب لوگ ہیں، جو غریب معاشرے ہیں، جہاں پہ بیچاروں کی روٹی روزی پوری نہیں ہوتی، وہاں پر یہ طریقہ علاج ابتدائی قسم کی یہ جو بیماریاں ہیں، ہلکی پھلکی بیماریاں ہیں، بہت سیریس جو بیماریاں ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ بڑی آسانی سے ان کا علاج کر سکتے ہیں اور اس سے مدد لے سکتے ہیں. تو آج ہم نے مختصر طور پر یہ دیکھا کہ طریقہ جو یونانی طریقہ علاج ہے یہ کب سے ہے، یہ اس کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے، یہ کیسے علاج کرتا ہے، اور آج اس کی کیا ضرورت ہے یا اس کے اوپر اعتراضات کیا ہیں، یا کیا آج یہ مؤثر ہو سکتا ہے. امید ہے کہ دوستوں کو یہ کاوش پسند آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنی ایمان میں رکھے، اور اچھی باتیں جو ہیں وہ دوسرے انسانوں تک پہنچانے اور شیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو. آپ سب کا بہت شکریہ.